अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान की नेक हालत में होंगे। आज हमने सूरत बकरा की आयत नंबर 219 और 220 जो है ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसका तर्जुमा और तफसीर भी आपके सामने बयान की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें हमारी रहनुमाई फरमाए और हमारे इस काम को, हमारे इस अमल को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। तो चलें शुरू करते हैं। आयत नंबर 219 सूरत बकरा, पारा नंबर 2, आयत नंबर 219 और 20 है। यस अलूना का अनिल हरम हमरी वल मैसिरी कुल्लु फ़ीहा इसमी कबीरुन मुनाफ़िउ लिन्नासी व इस्मुहु अकबरु मिनल नफ़अहुमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ूना कुल्लुल अफ़ु कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून फ़िद दुनिया वल आखिरति व यसअलूनका अनिल यतामा वल कुल्लु इस्लाहुम खैरुन इन्ना तो हालितुम फ़इख़वानहुम वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिदीन वल्लाहु यअलमु मुफ़्सिदा मिनल मुस्लिह वलौ शाअल्लाहु लअग़नतकुम इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे जुए, शराब और जुए के मुतल्लिक़ सवाल करते हैं। आप कह दीजिए ये दोनों में बड़ा नुकसान है, नेकियां करने से रोकते हैं, और हाँ ये ज़रूरी है कि लोगों के लिए कुछ फ़ायदा भी है, लेकिन इनका नुकसान इनके फ़ायदे से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, इनका नुकसान इनके फ़ायदे से कहीं ज़्यादा है, यानी इनका नुकसान बहुत ज़्यादा है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में क्या ख़र्च करें, तो कह दीजिए कि बेहतरीन और पाकीज़ा माल ख़र्च किया करो। इसी तरह अल्लाह अपने अहकाम को वज़ाहत के साथ बयान फरमा रहा है ताकि तुम गौर व फ़िक्र कर सको, दुनिया के मामलात में भी और आखिरत के मामलात में भी, और तुम इस नतीजे पर पहुंच सकोगे कि अल्लाह के अहकामात में दीन और दुनिया की फ़लाह है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि इनके साथ हुस्न सलूक बहुत अच्छा काम है, और अगर तुम इनसे मिलजुल कर रहना चाहो और अपने ख़र्च में इनका ख़र्च शामिल कर लो तो कोई हर्ज नहीं है। वो तुम्हारे भाई हैं, इनसे भाइयों जैसी खैरख्वाही करते रहो और उनका नुकसान ना होने दो। और अल्लाह खूब जानता है मुफसिदों को और सुलह कौन है, ठीक है, कौन इनका नुकसान करता है और कौन इनकी, यानी कि कौन इनके साथ अच्छा है और कौन बुरा है, और कौन इनके साथ बेहतरी की बात करता है। और ये अच्छी तरह समझ लो कि इनका ख़र्च अपने ख़र्च में शामिल करने का हुक्म देकर अल्लाह ने तुम पर बड़ी आसानी कर दी है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें ख़र्च अलहदा रखने का हुक्म देकर तकलीफ़ में मुब्तला कर देता। और ऐसा हुक्म देता अल्लाह के लिए, यानी ऐसा हुक्म देना अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, इसलिए कि वो अपने काम पर गालिब है और इसके तमाम अहकाम, ठीक है, इसके तमाम अहकामात पर हिकमत होती है, और ये इसलिए कि वो हिकमत वाला है। ये तर्जुमा है जनाब 200 आयत नंबर 219 और 20 का। यानी इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे गए हैं और अल्लाह ताला ने आपको इन तीनों सवालों के जवाब दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये है कि शराब और जुए के मुतल्लिक़ पूछा गया है, तो शराब और जुआ खेलना कैसा, क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त है? अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। ये दोनों अल्लाह के ज़िक्र से बाज़ रखते हैं, नेकियां करने से रोकते हैं। शराब और जुए के नशे में इंसान को होश नहीं रहता, और जब उसे होश नहीं रहता तो वो अपने फ़राइज़ भी अदा नहीं करता। ठीक है, और कुछ हकूक़ ऐसे हैं जिनको उसे पूरा करना है, तो नशे की हालत में वो मस्त रहता है और दीन और दुनिया की ख़बर नहीं होती उसे।
تو اگر انسان کو دین دنیا کی خبر نہیں ہوتی تو وہ کیسے صحیح کام کر سکتا ہے؟ یہ جو نشہ ہے یہ بے شک اس میں یعنی کہ جب وہ شراب پیتا ہے تو اس سے طاقت آتی ہے، گرمی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شراب اور جوئے کے نشے میں انسان رنج و غم کو بھول جاتا ہے، کسی حد تک تفکرات سے بھی نجات مل جاتی ہے، لیکن ان کا نقصان ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے، نقصان زیادہ فائدہ کم ہے، ٹھیک ہے؟ تو مثلا اس کا لب الباب یہی ہے کہ شراب اور یعنی اس کے اگر نقصانات زیادہ ہیں تو یہ ہماری عقل جو ہے وہ پینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس آیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک میں آپ کو اور بات سنا دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی، دعا کو بھی ایک یعنی خاص اس کا تعلق ہے۔ حضرت عمر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ شراب کے معاملے میں کوئی ثانی مثلا کوئی حکم فرما دیجئے، تو حضرت عمر بن شرجیل فرماتے ہیں پھر یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے، یہ پھر آیت اس وقت نازل ہوئی، تو پھر انہوں نے مثلا منع کیا ہے، یہ جو شراب ہے اور یہ جو جوا ہے اس کو منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑنے کی جو ہے نا وہ ہدایت کی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، اس سے نفرت کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فطرت کے عین مطابق ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب اور جوا یعنی شراب نہ پئیں اور جوا نہ کھیلیں، تو ہمیں ان کاموں سے منع کیا گیا، تو ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں کیسا مال خرچ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں پاکیزہ مال خرچ کریں، یعنی نکارہ مال خرچ نہ کریں۔ سورۃ آل عمران میں ہے کہ اے ایمان والو تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اس کے بارے میں آگے چل کر بھی انشاءاللہ ہم اس کی اور بھی آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے باب الزکوٰۃ میں کہ اللہ پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے۔ ایک اور اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں کتاب طہارت میں، نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی اور صدقہ جو ہے خیانت کے مال میں سے قبول نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی؟ اس کی اور میں یہ حدیثیں میں آپ کے سامنے اس لیے اس کی وضاحت کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ اللہ کے راستے میں کون سا مال خرچ کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو بے شک اللہ پاک ہے اور وہ کوئی مال قبول نہیں کرتا سوائے اس مال کے جو پاک ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کھول کر آیتیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں تاکہ ہم اس پر غور و فکر کریں کہ کون سی بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں بہتر رکھی ہے اور کون سی بات کا اللہ تعالیٰ نے یعنی کس بات سے ہم کو منع کیا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان حکیمانہ جو فیصلے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور جن کام کا منع کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہ کریں اور جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کرنے چاہیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ یتیموں کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ یتیمہ الا باللتی ہی احسن، تو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے، تو لوگوں نے یتیموں کے مالوں کو علیحدہ کر دیا یہاں تک کہ کھانا خراب ہونے لگا اور گوشت سڑنے لگا۔ لوگوں نے اس کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان کا خرچ اپنے خرچ میں شامل کر لو تو تمہارے بھائی ہیں، اللہ جانتا ہے کون مفسد ہے اور کون مصلح۔ اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے پھر یتیموں کے مال کو اپنے مال میں خرچ یعنی کہ اپنے مال میں شامل کر لیا ان کے خرچے کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کی اصلاح کرو، ان کے مال کو ضائع نہ کرو، یہ عمدہ کام ہے، اس میں بہتری ہے، اور اگر تم ان کے مال کو اپنے مال میں خرچ کر لیتے ہو تو وہ بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر بندے کی نیت ہے کہ اگر ہم ان کا مال علیحدہ کر دیں گے تو ان کا ضائع ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کا مال اپنے مال میں شامل کر لو،
ٹھیک ہے، تو ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، لیکن 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 یہ میں بار بار لیکن کا لفظ استعمال اس لیے کر رہی ہوں کہ اس سے بچنا چاہیے. یعنی اگر ان کا مال ضائع ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اسے اپنے مال میں شامل کر لے، لیکن ان کا حساب پورا رکھے. ان کی خیر خواہی سے ان کا حساب پورا رکھے، ان کی خیر خواہی کرے، ان کی اصلاح کرے، ان کا کوئی کام خراب مثلا خراب نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو تو جانتے ہیں نا بھائی، نیت کیا ہے. اگر ہماری نیت ان کا مال اپنے مال میں شامل کر لینے سے ہماری نیت یہ ہے کہ ان کا مال خراب نہ ہو، ضائع نہ ہو، ہم نے اس نیت سے اپنے مال میں شامل کیا، تو یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے. تو اللہ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، سورۃ نساء میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہم آگے چل کر اس کے بارے میں اور بھی پڑھیں گے، تو یہ میں اس کی ذرا وضاحت تھوڑی سی اور کر دوں کہ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یتیموں کا مال اس خیال سے کہ یہ بڑے ہو جائیں تو مال واپس لے لیں گے، فضول خرچی کے ساتھ، اور جلد خرچ نہ کیا کرو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو یتیموں کا مال ہے اس کے بارے میں اللہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ یہ مال یعنی کہ ہمارے حق میں کتنا بڑا گناہ ہے اگر ہم اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہیں اور نیت ہماری خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ یتیموں کا مال جائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھار رہے ہیں، عن قریب دوزخ میں داخل ہوں گے اور عذاب کا مزہ چکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ہمیں ڈرایا ہے، لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو خرچ کرنے میں اپنے مال میں شامل کرتے ہیں تو یہ احسان ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو علیحدہ رکھتے، میں آپ کو ایک اور بات میں اگر ہم یتیموں کا مال ہم علیحدہ رکھتے ہیں، اپنا علیحدہ رکھتے، تو خرچ کرنے میں ہمیں تکلیف محسوس ہوتی نا، تو اللہ ایسا کرنے کا حکم بھی دے سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ نے کہا یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل کر کے کھاؤ، لیکن اپنی نیت ٹھیک رکھو. نیت ٹھیک ہے، اپنی نیت ٹھیک رکھو. اللہ ہم پر آسانی چاہتا ہے، وہ ہمیں کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کمزوری سے واقف ہے نا، تو اس لیے اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے، تو ہمیں اس کی حکمت کو سمجھنا چاہیے اور یتیم کے مال کو اس پر پورا خرچ کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس حکم کی پابندی کرنی چاہیے. اپنے مال میں شامل کر لیں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ یتیم کا مال اپنے مال میں شامل کر کے خرچ کریں، لیکن ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے. نیت یہ ہے کہ ان کا مال خراب نہ ہو. ٹھیک ہے، ان کا مال ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے، ان کے مال جو ہے وہ انہی پر خرچ ہو. کوشش کرنی چاہیے ہمارے مال سے بھی ان پر خرچ ہو جائے، لیکن ان کا مال ہمارے مال میں اگر شامل ہے تو ہمیں اپنی نیت ٹھیک کرتے ہوئے یعنی کہ وہ مال ان پر ہی زیادہ خرچ ہو، اور اگر ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے دوزخ اور جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا. ٹھیک ہے، اس کا یعنی ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت بری نہیں ہونی چاہیے. یتیم کا مال کھانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا جو مال ہے اسی کو کھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہمیں حق حلال جو ہے وہی کمانے اور کھانے کی توفیق دے، اور ایسے مال سے بچائے جو کہ یتیموں کا ہے. وقول قولی ھذا لی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت فرمائے. اللہ پاک ہمیں صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا لی استغفر اللہ. اللہ حافظ.